दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, हम फ़कीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। और हुज़ूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, बुल हवस सुन सीमो ज़र की बंदगी अच्छी नहीं, बुल हवस सुन सीमो ज़र की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। आज अपनी जिंदगी का वो हसीन लम्हा हम देख रहे हैं कि कहाँ हमारे गंदे कदम और कहाँ ये मुक़द्दस हरम। बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में अल्लाह ताला ने हमारे वजूद समेत हमें पहुँचाया। तसव्वुर से हर दिन मदीने पहुँचते थे। क्या हम अपने इलाके से जब भी हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करते हैं या नात पढ़ते हैं या सुनते हैं तो क्या मदीने की याद नहीं आती? वो हरा गुंबद तसव्वुर में ही चमकता था, लेकिन अल्लाह ने आज वो हकीकत में दिखाया है। अपनी किस्मत पर जितना भी रश्क करो कम है मेरे अजीजों। जिंदगी के जो वक्त और लम्हे आपके यहाँ गुजरे, आप ये समझ लो कि आपकी ज़िंदगी का वो सबसे बेशबहा और कीमती वक्त था, और यही वक्त हो सकता है जो हमारी बख्शिश का सामान भी हो। बाकी औकात हमने कहाँ गुजारे, किस तरह गुजारे, वो अलग मसला है। दरबार रिसालत मौआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आने के बाद ज़िंदगी बदल जाती है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते, इन्नल ईमान ला यअज़ुरु इलल मदीनति कमा तअज़ुरुल हय्यतु इला जुहरिहा। ईमान मदीने से निकला, पूरी दुनिया में फैला, और हुजूर फरमाते पूरी दुनिया से ये सिमट करके मदीने की तरफ ऐसे आएगा जैसे सांप घूम फिर करके वापस अपने बिल में आ जाता है। तो मदीने जो आते हैं वो आते नहीं है, बल्कि मदीना उन्हें खींचता है। मदीने वो आते नहीं है। ईमान जहाँ जहाँ होगा, एक होता है मैग्नेट, फौलाद मैं अपने पास रखूं और छोटे छोटे टुकड़े दूर रखूं फौलाद के, मैग्नेट के, और इसको जैसे ही मैं हिलाऊंगा वो सारे टुकड़े हिलते हुए सब करीब आ जाए। मदीने के अंदर वो कशिश है, मदीने तैयबा के अंदर वो कशिश है कि जहाँ जहाँ दुनिया में ईमान वाला बाकी होगा, जैसे हुजूर के इशारे होंगे वो हरकत में आ जाएगा। हाँ, और सब यहाँ पर आ जाएंगे जब तक कि मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। और अब हम आ गए हैं यहाँ पर, तो एक एक वक्त का लम्हा आप कीमती जानो। लोग यहाँ पर खाने पीने के मामलात, रहने सोने धोने के मामलात, बिल्डिंगों की जगह चौंध देखने पर रह जाते हैं। किसको कितना बड़ा रूम मिला, किसको कितना छोटा रूम मिला, बल्कि ये सोच भी नहीं आती कि आज से सिर्फ 70 साल पहले भी हमारे जो हुज्जाज आते थे, खुद उस मेरे वालिद बताते हैं कि तकरीबन 6 महीने का सफ़र होता था एक बार मदीने तैयबा आके जाने का। जिद्दा से मदीने आने के लिए 3 दिन का सफ़र लगता था, जिद्दा से मक्का आने के लिए, और मक्का से मदीने पहुंचते थे तो उसमें 7 दिन लग जाते थे, 450 किलोमीटर का फासला। और आज घंटों में हम इधर से उड़े और इधर पहुंच गए। और उस वक्त लोग टेंट लगा करके रहते थे, चूल्हे जलाते थे, और उस पर जो खाना मिल जाए वो खाते थे, फिर भी वो बड़े कमाल के थे। आज मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान पर एहसान, एहसान पर एहसान फरमाया कि हम सारे सफ़र एसी में करते हैं। हमारी बसों का सफ़र, हमारे प्लेन का सफ़र, रहने का इंतज़ाम हमारी हैसियत से बढ़कर नहीं दिया गया हमको। अगर कोई ये सोचता है कि हम अपने पैसों से ये सब चीज़ें खरीद रहे हैं, तो बड़े बड़े करोड़पतियों को भी मैंने देखा है, पूरी ज़िंदगी उनकी बीत गई लेकिन उन्हें मदीना आना नसीब नहीं हो सका। मैं अक्सर सफ़र में 2 वाक़ये बताता हूँ। एक वाक़या ये सुन लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के एक हाजी साहब, डॉक्टर साहब थे, उनका बेटा, उनकी बहू और उनकी औरत, 4 लोग ये मक्का आए थे। ये 2014 या 15 की बात मैं बता रहा हूँ। क्लॉक टावर में रुके थे मक्का में,
اور احرام پہن کر کے حرم شریف جا رہے تھے. حرم شریف کے باہر صحن میں جو ہرے پٹے کے پاؤں گرم نہ لگے اس کے لیے بچھائے جاتے ہیں, جو میٹ ہوتی ہے, وہ میٹ پہ حاجی صاحب کے جو ڈاکٹر صاحب تھے ان کے بیٹے کا پاؤں پھنس گیا اور وہ گر گیا, اوندھے منہ گر گیا, اور گرا تو سر پہ اتنی چوٹ آ گئی, بے ہوش ہو گیا. اور وہیں پر پولیس آئی اور سارے لوگوں کو بلایا گیا, ایمبولینس لے کر کے گئی ہاسپٹل. ہاسپٹل جانے کے بعد وہ ہوش میں ہی نہیں آیا. 1 دن 2 دن 3 دن جدہ لے کے گئے, پھر بھی ہوش میں نہیں آیا. تو بعد میں پتا چلا کہ وہ کوما میں چلا گیا. 3 دن کے بعد 8 دن تک انہوں نے وہاں ہاسپٹل میں رکھا. اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں ہم اپنے ہاں علاج کرائیں گے. وہ امریکہ لے کے گئے. وہ لوگوں نے اس طرح کا انتظام کیا, لاکھوں خرچہ کیا اور لے کر چلے گئے. 1 مہینے کے بعد اس لڑکے کا وہاں پر انتقال ہو گیا. جو فیملی, میں یہ کیوں بتا رہا ہوں, حرم شریف آئی, کلاک ٹاور میں رکے, احرام پہنے, جا رہے تھے حرم شریف, دروازے کے باہر گرے, کعبہ تک نہیں پہنچ سکے. وہاں تک بھی پہنچے تھے, دروازے تک بھی پہنچے تھے, اور صحن میں گرا اور وہاں سے باہر گیا ہاسپٹل, ہاسپٹل سے ہاسپٹل, پھر اپنے وطن, اور انتقال بھی ہو گیا. یہ تو لوگوں کے لیے ایک حادثہ ہو سکتا ہے, لیکن ہمیں ایک گہری سوچ چھوڑ کر کے جاتا ہے. جب تک اجازت نہ ہو کوئی دروازہ بھی پھیلان نہیں سکتا. اور دوسرا ایک واقعہ, یہ ایک ذہن میں رہے. دوسرا ایک ممبئی کے سیم ایسی 4 لوگ ہیں, اور وہ ہمارے بڑے قریبی ہیں, بہت خیرات کرنے والے, بہت ہی دیالو آدمی تھے. حاجی صاحب باندرا کے رہنے والے, ممبئی. وہ, ان کی بیوی, ان کی بیٹی اور داماد, 4 لوگ آ رہے تھے. فلائٹ مدینہ کے لیے نکلی تھی. اس وقت ڈائریکٹ فلائٹ آ جاتی تھی. جیسے ہی انہوں نے ممبئی سے ٹیک آف کیا, ان کو سینے میں درد زیادہ شروع ہو گیا. حاجی صاحب کو انہوں نے کہا بھی کہ بہت تکلیف ہو رہی ہے. اس کے بعد ایسا ہوا کہ وہ پینک اٹیک جو ہوتا ہے, اتنا تیز ان کو پینک اٹیک آیا کہ ٹیک آف ہوتے ہوتے حاجی صاحب کو بہت ہلایا گیا, ان کی روح قبض ہو گئی. پلین میں بیٹھے ہوئے, پلین ابھی رن وے پر چل رہی ہے, لیکن ہوا ہے کہ جو فلائٹ مدینے آ رہی تھی, کمال کے لوگ ہیں, بیوی بھی ہے, بیٹی بھی ہے اور داماد بھی ہے. بیوی کہتی ہے بیٹی سے کہ بیٹا سٹاف کو یا کسی کو خبر مت کر دو, تیرے ابا کا انتقال ہو چکا. بازو میں ہی سیٹ پہ تھے, ان کو سیٹ پہ سیدھا بٹھا دیا, کسی کو خبر نہیں کی, چادر اڑایا اور ویسے ہی بٹھا دیے. پلین چلنے لگی. نہ ایئر ہوسٹس کو پتا ہے, نہ عملے کو, سٹاف کو, کسی کو خبر نہیں کی. 4.5 گھنٹے کا سفر ہے. 4 گھنٹے تک وہ لوگ اسی طرح لاش کے بازو میں بیٹھے رہے, کسی کو خبر نہیں کیا. اور جب قریب آ گئے, آدھے گھنٹے پہلے انہوں نے شور مچایا کہ ان کو پینک اٹیک آیا ہے. سٹاف آیا, سارے لوگ آئے, دبا کر کے دیکھے, وہ رسپونڈ نہیں کر رہے تھے. تو جیسے ہی فلائٹ مدینے کے ایئرپورٹ پر لینڈ کر رہی تھی, پائلٹ نے, سٹاف نے, یہاں کے لوکل گراؤنڈ سٹاف کو کانٹیکٹ کیا کہ فوراً ترنت یہاں پر ایمبولینس لائی جائے, بہت ہی ایمرجنسی ہے. جہاں پلین لینڈ ہوا وہیں پر ایمبولینس آئی اور ان کو اٹھا کر اسٹریچر میں لے جا کر کے ڈالا گیا, اور ایمبولینس لے کر کے مدینے کے ہاسپٹل میں آئی. آنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا یہ تو پچھلے 6 گھنٹے پہلے انتقال کر چکے, لیکن جو ہوا سو ہوا. باڈی کو دیا گیا, غسل کفن کے بعد جنت البقیع میں دفن کر دیا. روح قبض ہوئی تھی مدینے, ممبئی میں روح قبض ہو چکی تھی, اور 4 گھنٹے اسی طرح وہ بیٹھے بھی رہے. یہی میں کہتا ہوں, کوئی مال و دولت کے ساتھ, حکومت و شاہی کے ساتھ پہنچ کر کے بھی باہر چلا جاتا ہے, اور کوئی مر کر کے بھی حضور کے دربار میں پہنچ جاتا ہے. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں, یہ تو ان کا کرم ہے, ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. ہر سنی کو, ہر زائر مدینہ کو یہ تصور کر کے سر جھکائے مدینے میں زندگی گزارو. آداب سن لو میرے عزیزو, آپ آئے ہیں, پورے قیام کے دوران کبھی مدینے کی زمین پر تھوکنا مت. یہ زمین ہماری تھوک سے کئی درجہ افضل ہے.
جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ جب مدینہ طیبہ آتے تھے تو کیا حالت ہوتی تھی پتہ؟ 3 دن سے زیادہ ٹھہرتے نہیں تھے۔ یہ کون امام اعظم ہے؟ جب یہ آ رہے تھے مدینہ طیبہ ایک قصیدہ لکھا تھا انہوں نے، کسی کو نہیں بتایا تھا۔ یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک فلا تخیب مقصدی، یہ عربی میں، اور وہ لکھ کر کے لا رہے تھے کہ بارگاہ مصطفیٰ میں اس کو سنا ہوگا، حضور کے دربار میں سنا۔ پہنچے تھے، فجر کا وقت تھا، اور مسجد نبوی شریف، اتنی بڑی مسجد نبوی نہیں، چھوٹی مسجد نبوی تھی۔ جیسی مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں تو جو مؤذن اذان دیتا ہے، اذان سے پہلے وہ پڑھ رہا ہے یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک فلا تخیب مقصدی۔ جو امام اعظم نے لکھا تھا وہ پورا قصیدہ مؤذن سنا رہا ہے۔ امام اعظم کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ میرا لکھا ہوا قصیدہ ہے، میں نے ابھی تک کسی کو نہیں سنایا، میرے علاوہ کسی کو نہیں سنایا۔ یہ بارگاہ مصطفیٰ میں پڑھا جانے والا قصیدہ تھا، یہ مؤذن کیسے سنا رہا ہے؟ تو آپ نماز کے قریب ہونے کے قریب اس مؤذن کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے جو پڑھا یہ آپ کا لکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں میرا لکھا ہوا نہیں۔ کہا کس کا لکھا ہوا ہے؟ کہا یہ بھی نہیں معلوم۔ تو کہا کیسے آپ کو وہ یاد ہوا؟ کہا مجھے تو نہیں معلوم، کل خواب میں حضور پاک کی زیارت ہوئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں محفل چل رہی تھی اور وہاں پر یہ قصیدہ سنایا جا رہا تھا، میں نے سن کر کے یاد کر لیا تھا۔ آپ غش کھا کر کے گر پڑے۔ پہنچی وہ بات بھی جو ابھی منہ پہ آئی نہیں تھی۔ یہ وہ دربار ہے، وہ بات بھی وہ سنتے ہیں جو ابھی زبان پر آئی نہیں۔ دلوں کے حالات سے باخبر رسول کے دربار میں آپ پہنچے۔ اس امام اعظم کی بات کر رہا ہوں، جب وہ مدینے آتے تھے تو 3 دن سے زیادہ رکتے نہیں تھے۔ شاگردوں نے پوچھا آپ رکتے کیوں نہیں ہیں؟ اتنے بڑے آپ عاشق رسول ہیں، مدینہ کیوں نہیں رکتے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ بشریت کا تقاضا یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ میں اپنا وضو روک نہیں پاتا، اس لیے مدینے سے باہر چلا جاتا ہوں۔ جب تک میں مدینے میں رہتا ہوں میں وضو نہیں توڑتا۔ 3 دن تک وہ وضو کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک بات آپ کو میں بتا دوں، وضو توڑنے کے لیے صرف پیشاب پاخانہ یا ہوا کا نکلنا ہی نہیں، اگر آدمی سویا تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ وہ 3 دن تک بغیر سوئے کوئی رہے تو اس کا وضو سلامت رہے گا۔ وہ امام اعظم تھے جو اس مدینہ طیبہ میں آتے تو بغیر وضو کے 1 ساعت بھی وہ نہیں گزارتے تھے۔ اور ایسے اماموں کی بات میں کیا بتاؤں، جس مدینہ طیبہ میں ہم آئے ہیں، دنیا کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی اس کی طرف نظر نہ کرو، بادشاہ کہاں ہے اس کی تلاش میں رہو۔ لوگ یہاں پر ڈھونڈنے نکلے رہتے ہیں، فلاں حضرت آئے ہیں کیا، فلاں حضرت آئے، سارے حضرت سب یہاں پر بارگاہ مصطفیٰ میں ان کے قدموں کے برابر نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں اقطاب کیا، اولیاء کیا، کوئی بھی ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو یہ کہا گیا منگتا تو ہے، منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا۔ سب یہاں پر آئے ہیں، اولیاء وقت ہوں کہ غوث ہوں کہ کوئی بھی ہوں، وہ دربار رسول کے خادم سے بڑھ کر نہیں ہے۔ تو جب یہاں لوگ آتے ہیں تو خادموں کو نہیں بادشاہ کو دیکھنے کی غرض رہے۔ ہم جیسوں کے پیچھے لوگ بھیڑ لگاتے ہیں، مجھے بہت آکورڈ فیل ہوتا ہے، بہت عجیب و غریب لگتا ہے کہ ہم دربار رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کس نیت سے آئے۔ میں خود چاہتا ہوں کہ ایسے یہاں پر آئیں جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ اس طرح سے یہاں دربار رسول میں آئے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اگر ہم دوسروں کی طرف توجہ کریں، فلاں یہ بہت بڑے حضرت ہیں، یہ بڑے ناطخاں ہیں، ان کے ساتھ ایک سیلفی ہو جائے، ان کے ساتھ ایک فوٹو ہو جائے۔ مدینہ اس لیے آئے ہم، مدینہ اس لیے نہیں آئے۔ تو آپ سوچو دولہے کو چھوڑ کر کے اگر کوئی براتیوں کے پیچھے لگ جائے تو دولہے پر کیا اثر پڑتا ہے۔ آپ دربار رسول میں آئے، بادشاہ کے ہاں آئے، پھر کسی اور طرف توجہ نہ کرو۔ میں یہاں پر برسوں سے آتا ہوں، بہت ساری محفلیں ہوتی ہیں، بہت ساری جگہوں پر ہوتی ہیں، لیکن ہر جگہ میں بھی نہیں جا پاتا، یا یہاں بھی بہت بڑے بڑے مشائخ ہیں، لیکن میں یہ سوچتا ہوں سارے مشائخ سر آنکھوں پر، لیکن شیخ المشائخ کے دربار میں ہم حاضر ہیں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
ان کے دربار میں ہم ہیں تو ہمارا وقت زیادہ سے زیادہ میرے مصطفیٰ کے قدموں میں گزرے. اور آپ کو اندازہ ہے میرے عزیزو، ایک ماں اپنے بیٹے سے جتنا محبت نہیں کرتی وہ رسول ہم سے محبت فرماتے ہیں. جب دور دراز سے کوئی بچھڑا ہوا آتا ہے تو ماں کس طرح سے اسے گلے لگا لیتی ہے. برسوں کے بعد آیا ہوا کوئی بیٹا ماں کے قریب آتا ہے تو ماں کے سینے کس طرح سے کھل جاتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اور اپنی امتیوں کو اس طرح دیکھتے ہیں تو حضور پاک خوش ہو جاتے ہیں. جس وقت تم جالیوں کے پاس پہنچتے ہو کیا کیفیت ہوتی ہے پتہ ہے؟ یاد کرو بچپن سے تم آئے نہیں حضور کے پاس، بڑا زمانہ ہو گیا جدائی کا، بہت لمبے وقت تک ہم دربار میں نہیں پہنچے، لیکن وہ موبائل کی وجہ سے